Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 8 of the novel कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी by आसिया मिर्ज़ा. So let's start it. रात को तलाल उसके कमरे में आया तो नाराज़गी और बरहमी के तासुरात उसके चेहरे से आया थे. लाला रुख को यकीन था वो जिस तरह खुफकी का तासुर समेटे डाइनिंग हॉल से चला गया था उससे बास पुर्स करने ज़रूर आएगा, और उसका दिल तो बुरी तरह दुखी हुआ था ये सोचकर और जानकर कि तलाल भी मुस्तफ़ा खान का हमनवा था. लाला रुख की मतूरम आँखों पर नज़र पड़ी तो वो अपने खिंचे हुए असाब को गहरी सांस खींचकर ढीला छोड़ते हुए बेहद अफसुर्दगी से बोला, माजी अगर रंजिशों और तलखियों पर मबनी हो तो उसे याद रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता लाला रुख. जिस किताब में रंजो गम से भरपूर कलम की रोशनाई हो उसके वर्क को पलट देना ही बेहतर है. उसका लहजा नासिहाना था. लाला रुख ने गरम शॉल निकाल कर ओढ़ते हुए वार्डरोब का दरवाज़ा बंद किया और उस पर एक उचटती नज़र डाली. वो जानती थी कि ये एक तरह की तमहीद थी. मुश्किल ये है तलाल कि किताब के वर्क ही आसानी से पलटे जा सकते हैं और ये कोई किताब नहीं, ये तो गुज़िश्ता वर्क पर लिखे हुए किस्से की असर अंगेज़ी पर मुनहसिर है कि कब तक तारी रहे, कब तक नशा रहे और जहर कायम रहे. वो बड़े तहम्मुल से बोली जैसे कोई कम समझ को समझा रहा हो, उसकी गलत फहमी को दूर करना चाह रहा हो. ये महज तुम्हारी गलत सोच है, बल्कि इंतहा पसंदी है. जब ज़िंदगी को ही फ़ना है तो कैफियत को क्यों कर फ़ना नहीं. अगर इस तरह होता तो दुनिया में हर शय पर जमूद तारी दिखाई देता. रोता हुआ शख्स उम्र भर रोता. ये रंगारंगी, शोर व गुल, रोना हंसना, सारी रंगीनियाँ कैफियत के तगय्युर के बाइस ही हैं. वो उसकी बात रद्द करता हुआ बोला, तुम कहना क्या चाहते हो, ये तमहीद छोड़ो, साफ बात करो. लाला रुख ने तुर्श रवि से उसकी बात काटी. एक पल के लिए वो उसकी तरफ देख कर रह गया, फिर एक गहरा सांस खींचते हुए बोला, मैं जो कहना चाहता हूँ तुम उससे वाकिफ़ हो, बल्कि बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हो. शायद हाँ, मगर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ और ये देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे कितने खैर ख्वाह हो. वह सर अस्बात में हिलाते हुए उसकी आंखों में झांकने लगी. तुम्हारा ख्याल है ये मेरी तरफ से खैर ख्वाही नहीं है. उसने बेहद मुतासिफाना निगाहों से उसे देखा. अमूमन जब कोई खलूसे दिल से किसी को समझाना चाहता है, कोई मशवरा देना चाहता है, तो वह कुछ ऐसी ही नज़रों से उसको देखता है जैसे आप उसके दुश्मन हो. वह भी तलाल को ऐसी ही नज़रों से देख रही थी जिनमें बरहमी के तासुरात बहुत वाज़िया थे. मेरी खैर ख्वाही किस बात में है ये तुम अच्छी तरह जानते हो. वो झटके से रुख फेर गई. दिल कोई बाजार नहीं है तलाल कि जिसका दिल चाहा मुंह उठाए चला आए. ना कोई सराय है कि कोई आया, ज़रा देर ठहरा और चला गया. यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि तुम्हें इस दिल को किला भी मत बनाओ कि किसी को अंदर आने का रास्ता ही ना मिले और यह तन्हाइयों और वीरानियों से खंडर हो जाए. लाला रुख ने ज़रा सा चेहरा मोड़कर उसे मजरू नज़रों से देखा. उसके अंदर बहुत कुछ टूट रहा था. उसका दिल लहू हो रहा था और लहू की ये सुर्खियाँ आंखों में भी उतर आई थीं. ताहम वो अपने दर्द को दबाते हुए बोली, मोहब्बत किसी समझौते का नाम नहीं है. समझौते का मतलब तो ये है कि आप अपने ज़ख्मों, सिसकते फोड़ों और जज्बों से खाली बेरंग ज़मीन पर कोई खुशनुमा रंग फेर कर उसकी सारी बदरंगी को छुपा दें, उसे मलफूफ कर दें. क्या फ़ायदा उस मकान का जिस पर बेहतरीन और खूबसूरत रंगो रोगन फेर दें मगर वो अंदर से आबाद ना हो पाए, जहाँ किसी एक अकेले शख्स की आवाज़ पास गश्त की तरह समात पर हथौड़े की तरह लगती रहे. नहीं तलाल, ऐसे रिश्ते बहुत बोदे होते हैं. दिल से ताल्लुक़ ना हो तो ये रेत की तरह बिखर जाते हैं. तो क्या सैफुर रहमान से तुम्हारा रिश्ता ताल्लुक़ बोदा नहीं था, रेत की तरह बिखर नहीं गया. तलाल ने बराह रास्त उसकी आंखों में झांका. ना चाहते हुए भी उसका लहजा इस्तेहज़ाइया हो गया. फिर एक गहरा सांस भरते हुए तासुब से सर झटका. नाकाबिले एतबार शख्स से कायम होने वाला रिश्ता चाहे हज़ार शरई तरीक़ों पर बांधा गया हो, वो कभी मजबूत नहीं होता. क्या उसके साथ दिली ताल्लुक़ जोड़ने के बावजूद तुमने हज़ार वहमों धड़कों में ज़िंदगी नहीं गुजारी थी और अब इतने बोदे ताल्लुक़ की याद को तुम सीने से लगाए बैठी हो. ये सरासर नादानी नहीं तो क्या है. प्लीज़ तलाल,
लाला रुख ने उसे मजीद बोलने से रोकना चाहा, मगर वो उसके कंधे पर नरमी से हाथ रख कर अपनी बात जारी रखते हुए बोला, याद रखो, कभी कभी समझौते से बांधा गया ताल्लुक भी अटल हो जाता है। उसमें रफ्ता रफ्ता उनसियत पैदा हो जाती है और ये उनसियत एक दिन मोहब्बत में बदल जाती है। ये तो महज कयास पर मबनी बातें हैं, हवा में तीर चलाने वाली बात है। वो उसका हाथ झटक कर तल्खी से हंस दी। समझौते की ज़मीन से कभी मोहब्बत का पौधा नहीं फूट सकता। हाँ, तलब मोहब्बत का रूप ज़रूर धार लेती है, मगर मुझे मुस्तफ़ा खान ने किसी भी सहारे की कोई तलब नहीं है। और सुनो, जाकर कह दो अपने दोस्त से कि वो अपने दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश ना पाले। लाली, प्लीज़ लाली, सिर्फ एक बार तुम्हें आजमा कर तो देखो, तुम उसे एक बार तुम उसे आजमा कर तो देखो। वो तुम्हारे लिए बेलौस है। उसकी बेलौस मोहब्बत तुम्हारी और हमजा की ज़िंदगी में मेरे लिए एक ही धोखा काफ़ी है। वो तल्खी से उसकी बात काट गई। नहीं लाला रुख, जिस तरह दरख्तों की छाँव यकसा नहीं होती, इसी तरह आदमी की छाँव भी यकसा नहीं होती। कुछ दरख्त अपने अहाते में बहुत पुरसकून छाँव रखते हैं, उनके तले आकर सारी हिद्दत दम तोड़ देती है। तुम एक बार उस छाँव में आने का इरादा तो करो, आकर तो देखो। जिसके अंदर पहले ही आग लगी हो, बहुत हिद्दत, बहुत घुटन हो, तो छाँव क्या करेगी। वो जैसे थक कर कुर्सी पर गिर सी गई थी। कोई खुशनुमा ख्वाब आंखें देखने पर तैयार ही ना थी। किसी की मोहब्बत उसके दिल का गुफल तोड़ ही नहीं सकती थी। तलाल की निगाहें यकदम वॉशरूम के दरवाजे पर ही ठिठक जाने वाली रोशाना पर पड़ी। वो नहा कर निकली थी और दोनों बहन भाई को इस हसास मौजू पर उलझते देखकर खुद भी उलझ गई। उसकी फौरी तौर पर समझ में नहीं आया था कि वो कमरे से बाहर निकल जाए या यूं ही खड़ी रहे। रोशाना, प्लीज़ तुम ही समझाओ इसे, थोड़ी सी अक्ल दो, तलाल ने उसे मुखातिब किया। अक्ल की मुझे नहीं, तुम्हें और तुम्हारे उस दोस्त को ज़रूरत है। वो बुरी तरह झुलस कर कुर्सी से झटके से खड़ी हो गई। फिर रोशाना की तरफ देखा जो खफीफ से अंदाज में खड़ी थी। तरोताज़ा चेहरे पर बालों से टपकता पानी हीरों की मानंद दमक रहा था। शायद वो खुद को इस वक्त यहाँ मिसफिट महसूस कर रही थी। मैं ये सारी दलीलें तुम्हारे हक में भी दे सकती हूँ, यही बातें तुम्हें भी समझाती आ रही हूँ। रोशाना असद जैसी लड़की भी तुम्हारी ज़िंदगी में फूल बखेर सकती है, अपनी बेलौस मोहब्बत से तुम्हारी तन्हाइयाँ समेट सकती है। उसने रोशाना के कंधे पर अपना बाजू फैला लिया और तलाल को यूं देखा जैसे उसे चारों शाने चित करके हिस्स उठाना चाह रही हो। और हकीकतन वो इस हमले पर गड़बड़ा गया था, मगर उससे ज़्यादा बुरी हालत रोशाना की हुई थी। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि लाला रुख बात को ये रुख दे देगी। वो तो अभी मुस्तफ़ा खान के प्रपोजल पर ही हैरान थी, तलाल के जुमलों पर ही उलझी हुई थी। मारे शर्म के उसका चेहरा इस तरह लाल हो गया कि तलाल की उठने वाली निगाहें उसके चेहरे की जानिब उठी तो झपकना भूल गई। खिफ़्फ़त और शर्म की सुर्खी का इम्तिजाज बेहद दिलकश और हैरान कुन था। ठीक ही कहते हैं कहने वाले कि हुस्न में शर्मीलापन और हया के रंग मिल जाएं तो वो हुस्न लामहदूद हो जाता है। दिल की दीवारों में समेटे नहीं समटता, बस फैलता चला जाता है। उसकी कशिश की लहरें रग रग में उतरकर खून के साथ दौड़ने लगती हैं। तुम्हारी बात आती है तो तुम दामन खींच लेते हो, सारी दलीलें मानने से इनकार कर देते हो, लाला रुख नाराज़गी से कह रही थी। मगर अब ऐसा नहीं होगा। तलाल एक गहरा सांस खींचते हुए बड़े बेसाख्तापन से बोला था। फिर लाला रुख की तरफ देखा था। एक धीमी मुस्कुराहट बेइख्तियार उसके लबों की तलाश में किसी लहर की तरह उभर कर मादूम हुई थी। हो सकता है अब मुझे दामन फैलाना पड़े, वो उन्हीं धीमे सुरों में गोया हुआ और एक भरपूर निगाह रोशाना पे डाली। क्या क्या कहा तुमने? लाला रुख बड़ी तेज़ी से रोशाना के कंधे से हाथ उठाकर उसकी तरफ बढ़ी थी। उसे पहले तो वहम हुआ कि उसके समात में जो जुमला पड़ा था वो महज उसका वहम या समात का धोखा था, मगर तलाल के चेहरे के तासुरात ने उसे हैरत अमेज़ मुसरत से गंग कर दिया। मगर वह ज़्यादा देर रुका नहीं और बड़ी सरत से पलट कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। शायद वो अपने बेइख्तियाराना फेल पर खुद ही सटपटा गया था, मगर ये तो एक तरह की बेइख्तियारी थी। मुंह से निकल ही चुका था, अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ कर ही चुका था। तलाल, बात तो सुनो। वो उसकी तरफ लपकी, मगर वो उस असना में न सिर्फ दरवाजे से निकल गया बल्कि राहदारी भी अबूर कर चुका था। लाला रुख वहीं रुक गई और तहय्युर अमेज़ बेयकीनी से दरवाजे की तरफ देखने लगी। फिर पलटी। रोशनी, रोशनी, तुमने सुना ये तलाल क्या कह गया? उसकी आंखों में तहय्युर की जगह आहिस्ता आहिस्ता
مسرت کے جگنو اترنے لگے تھے۔ اس کی آواز میں عجیب کھنک اتر آئی تھی۔ روشانہ، وہ اس کے نزدیک آئی، فرتے جذبات سے اس کے گرد اپنا بازو حائل کر دیا۔ روشانہ نے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف عجیب خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ کبھی کبھی بات واضح ہو کر بھی اس قدر مبہم ہو جاتی ہے کہ آدمی خاموشی کی چادر میں جا چھپتا ہے۔ اس کے وجود پر بھی ایسی ہی گمبھیر خاموشی چھا گئی تھی، جیسے ہوا سے محروم چاند پر اترتی ہوگی، جیسے شام ہوتے ہی کسی گاؤں میں اتر آتی ہوگی، جیسے ریل گزر جانے کے بعد اسٹیشن پر پھیل جاتی ہے۔ اس نے آہستگی سے لب دانتوں میں دبا کر پلکیں جھپکی اور لالا رخ کا ہاتھ ہٹا کر کمرے سے ملحق ٹیرس میں چلی گئی۔ لالا رخ اس کی خاموشی کو شرم پر محمول کرتے ہوئے مسکرا دی اور ایک گہرا سانس یوں کھینچا گویا کوئی روشنی سی پھیپھڑوں میں بڑھ رہی ہو۔ طلال کے ان جملوں نے اسے بے حد مسرور کر ڈالا تھا۔ اس نے سوئے ہوئے حمزہ پر ایک نظر ڈالی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کا رخ طلال کے کمرے کی طرف تھا، مگر وہ کمرے میں موجود نہ تھا۔ اس نے جاذب کے کمرے میں دیکھا، مگر وہاں خرم، عادل اور مجتبیٰ شطرنج کی بساط جمائے ہوئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ روشانہ بیڈ پر لیٹ کر سوتی بن گئی تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اسے اچھی طرح علم تھا وہ جاگ رہی ہے، تاہم لڑکیوں کے واپس کمرے میں آ جانے پر وہ اس موضوع پر اس سے کوئی بات نہ کر سکی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ ساری چنڈال چوکڑی لڑکوں کے ساتھ ہوا خوری کو نکل گئی تھیں۔ یہ اطلاع اسے روبی بھابھی نے دی تھی۔ وہ خود بھی جاذب کے ساتھ جا رہی تھیں۔ کمرے سے نکلتے ہوئے بولی، نیچے ڈائننگ ہال میں طلال تمہارا ناشتے پر انتظار کر رہا ہے۔ منہ دھوتے ہوئے اس نے سوچا، چلو اچھا ہوا طلال اکیلا ہی اسے مل گیا۔ رات اس نے جو خوشگوار شوشہ چھوڑا تھا، اس کا اثر اب تک اس کے ذہن پر تھا۔ بالوں میں برش پھیر کر وہ ڈائننگ ہال میں آئی تو طلال اخبار کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اخبار سے نظریں ہٹائیں۔ تم ان کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ مانا کے سوات کا چپا چپا دیکھا ہوا ہے تمہارا، اور لمحہ لمحہ ازبر بھی ہے تمہیں، مگر کمپنی بدل جانے سے کبھی منظر بھی بدل جاتے ہیں، مانوس علاقے بھی نئے نئے لگتے ہیں۔ وہ اخبار لپیٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے بولا، زیادہ طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت میرا موڈ بہت اچھا ہو رہا ہے، برائے مہربانی اسے اس فضول سے ٹاپک پر غارت مت کرو۔ وہ چائے کا مگ اپنی طرف کھینچ کر فلاسک اٹھا کر اس میں سے چائے انڈیلنے لگی۔ پوچھو گے نہیں میرا موڈ اچھا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ فلاسک رکھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، ویسے سوات کی فرحت بخش ہواؤں کا بھی فیض ہو سکتا ہے۔ وہ بھی قدرے بشاش معلوم ہو رہا تھا۔ لالا رخ بڑے بھرپور انداز میں ہنس دی۔ ہاں، ایک طرح سے مجھے بھی یقین ہو ہی گیا ہے کہ بیرونی موسم بھی کبھی دل پہ اثر انداز ہوتے ہیں، جس طرح تم پر ہوا ہے۔ طلال نے ابرو اچکا کے اسے دیکھا۔ بھائی تمہارے دل کا وہ زنگ آلود قفل بھی تو انہی حسین فضاؤں کے طفیل ٹوٹا ہے نا؟ ویسے طلال، جو انکشاف تم رات کو کر گئے تھے، پھر کہاں جا کر چھپ گئے تھے؟ میں تمہیں ڈھونڈتی رہی۔ طلال کے لب ایک دم سکڑ گئے۔ ایک لمحہ اس کے چہرے پر تغیر رونما ہوا، مگر دوسرے ہی پل وہ اطمینان سے چائے کے گھونٹ بھرنے لگا۔ میرا خیال ہے تم نے زندگی میں پہلی بار درست فیصلہ کیا ہے، بلکہ ڈھنگ کا۔ وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ خوشی کا تاثر اس کے چہرے پر چاندنی کی طرح بکھرا ہوا تھا۔ روشانہ سے شادی کا فیصلہ نہ صرف درست ہے بلکہ بر وقت بھی لگتا ہے۔ مسز بلال کے خوفناک عزائم نے تمہاری بیٹری چارج کر دی۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ ہلکے سے مسکرا دیا، تاہم اس کی خوشنما آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ بے حد سرد لگ رہی تھیں، جیسے شام اترتے ہی سمندر ٹھہرا ٹھہرا محسوس ہو، مگر کون جانے اس کی سطح کے نیچے کتنے طوفان پنہاں ہوں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ لالا رخ بالکل سچ کہہ رہی ہے کہ اس کا فیصلہ نہ صرف درست ہے بلکہ بر وقت بھی ہے۔ وہ اس کے چہرے پر خوشی کے عکس کو دیکھ کر خاصا مطمئن ہوا تھا۔ اس کی بے پایہ خوشی کے اظہار سے یہ بھی ثابت ہوا تھا کہ وہ روشانہ سے بے حد محبت کرتی تھی، اسے چاہتی تھی، گویا اس کی دلی آرزو پوری ہو گئی تھی۔ لالا رخ کو طلال کی مسلسل خاموشی کا احساس ہی نہ ہوا۔ وہ اپنی خوشی میں اتنی مگن تھی کہ مسلسل اسے چھیڑ رہی تھی۔ شاید وہ اس کی خاموشی کو بھرپور رضامندی خیال کر کے اور زیادہ مسرور ہو رہی تھی۔ وہ واہمے جو میز تک آتے ہوئے اس کا دل پکڑ رہے تھے کہ کہیں وہ اپنی بات سے مکر نہ جائے، اس کی دھیمی مسکراہٹ اور اس خاموشی سے زائل ہو گئے تھے۔
اس کا تو دل چاہ رہا تھا وہ فوراً ملتان پہنچ جائے اور اماں کو لے کر اسلام آباد جا کر روشانہ کا ہاتھ مانگ لے۔ طلال ناشتہ پہلے ہی کر چکا تھا، چائے کے شغل میں مصروف تھا۔ پھر اس کے کچھ جاننے والے دکھائی دیے تو وہ اٹھ کر ان کی میز پر چلا گیا، جبکہ لالا رخ ناشتے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شام کو ان سب کو منگورا کے لیے نکلنا تھا۔ اس نے سوچا ان سب کے آنے تک تھوڑی بہت پیکنگ ہی کر لے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مصطفیٰ خان سے ٹکراؤ ہو گیا۔ السلام علیکم۔ کہیے مزاج کیسے ہیں؟ اسے دیکھ کر اس کی خوبصورت آنکھوں کے سرمئی نگینے کچھ اور روشن دکھائی دینے لگے۔ گرے شلوار سوٹ میں وہ خاصا تر و تازہ دکھائی دے رہا تھا۔ چہرے پر تازہ تازہ شیو کی سبزی اور سرخی کا امتزاج تھا۔ لالا رخ نے سوچا کہ وہ تیزی سے گزر جائے۔ وہ اپنا خوشگوار موڈ غارت نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر لامحالہ اسے رکنا پڑا۔ وہ سیڑھیوں کے درمیان پھیل کر کھڑا تھا۔ میں نے سلام کیا ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے ایک مسلمان پر۔ وعلیکم السلام، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ آہ، یہاں وابستگی وہاں برہمی، کیا معلوم ایسا کیوں ہے؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی۔ افسوس، اس خوبصورت موسم اور ماحول نے بھی آپ پر کوئی اچھا اثر نہیں کیا۔ وہ اسے جائزہ لیتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہم نے تو سنا تھا آب و ہوا کی تبدیلی دل پر بڑا خوشگوار اثر چھوڑتی ہے۔ نیلے رنگ کے جدید تراش کے سوٹ میں وہ مصطفیٰ خان کو صبح کی نوخیزی کا دل فریب حصہ لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں اب اس کی آنکھوں میں ہی اتنا بہت سا حسن اتر آیا تھا، یا وہ تھی ہی اتنی دل موہ لینے والی۔ یوں بھی خوبصورتی سے متعلق ہر ایک کا اپنا الگ نظریہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو وہ آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے۔ اسے محبت کے احساس سے دیکھتے ہیں تو یہ جذبہ مجسم ہو کر کسی کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ جو شے کسی کے دل کو گھیر لے، دراصل وہی خوبصورتی ہوتی ہے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اور مصطفیٰ خان کو اس وقت سارے جہان سے زیادہ حسین اور دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ تاہم اس نے اپنے جذبات کی لگام تھام کر نگاہوں کی وارفتہ لو بجھا دی۔ موسم کی اثر انگیزی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے فضول قسم کے جذبات پالنے لگوں۔ وہ برہمی سے گویا ہوئی۔ کم از کم جذبات کو فضول کہہ کے ان کی توہین تو نہ کریں۔ وہ جلدی سے بولا اور اسے ملامت بھری نظروں سے دیکھا، مگر اس کے ہونٹوں کی تراش میں بڑی دل فریب مسکراہٹ رقصاں تھی جو لالا رخ کو زہر سے زیادہ بری لگ رہی تھی۔ اس کا سارا خوشگوار موڈ خاک ہو کر رہ گیا تھا۔ آپ برائے مہربانی میرا راستہ چھوڑ دیجیے، وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ بولی، مگر وہاں سکون ہی سکون تھا۔ راستہ نہ چھوڑنا میری مجبوری ہے، کیونکہ میرا ہر راستہ تمہاری طرف ہی نکلتا ہے، اس لیے کہ آپ غلط موڑ پر نکل آئے ہیں، بھٹک گئے ہیں صحیح راستے سے، وہ استہزائیہ لہجے میں بولی جس میں دبی دبی خفگی بھی نمایاں تھی۔ ٹھیک کہتے ہیں بزرگ کہ پھایا رکھنے والا جھوٹ زخمی کرنے والے سچ سے بہتر ہے۔ مصطفیٰ خان نے ایک ٹھنڈی آہ کھینچی اور اسے بڑی گھائل نظروں سے دیکھا۔ چلیں، آپ نے میری بات کو سچ تو تسلیم کیا۔ وہ طنز سے ہنسی کہ آپ نے غلط راستے کا تعین کیا ہوا ہے۔ خیر، یہ تو میں تا عمر تسلیم نہیں کر سکتا، وہ سرنفی میں ہلاتا دو بدو بولا، پھر ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر قدرے آگے آیا۔ محترمہ لالا رخ، محبت میں طالب کی نگاہ راستوں کی کٹھنائیوں پر نہیں، منزل پر ہوتی ہے۔ راستہ طویل ہو یا مختصر، منزل کا یقین ہو تو ہر راہ سے منزل آ جاتی ہے۔ پھر ایک گہرا سانس بھر کے سیدھا ہوتے ہوئے ہنوز اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے جمائے بولا، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ یہ کہہ کر وہ ہلکے سے ہنسا اور ایک طرف ہو کر اسے جانے کا راستہ دیا۔ لالا رخ کو اپنی پیشانی یوں جلتی محسوس ہوئی جیسے مصطفیٰ خان نے اس کے نزدیک ہیٹر آن کر دیا ہو۔ تپش کی لہریں اسے اپنے وجود سے اٹھتی محسوس ہونے لگی۔ اس نے ایک غصیلی نگاہ اس پہ ڈالی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ ایک طائرانہ نظر اس نے اوپر جانے والی سیڑھیوں پر ڈالی جہاں سے وہ کسی صبح خرام جھونکے کی طرح گزر گئی تھی۔ پھر سر خفیف سے انداز میں جھٹک کر ایک بوجھل احساس کے ساتھ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترنے لگا۔ رات تک وہ سب منگورا پہنچے تھے۔ منگورا میں گھومنے پھرنے کے علاوہ یہاں کے بازار عورتوں کی خصوصی توجہ کا مرکز بن گئے تھے۔ خرم تو چڑ کے رہ جاتا، کیا مصیبت ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ جہاں جاتی ہو چپک کے رہ جاتی ہو، یہ ساری چیزیں کوئی نئی تو نہیں ہیں؟
तुम मत आया करो हमारे साथ, हम तो इसी तरह के हैं। रूबी भाभी ज्वेलरी पसंद करते हुए बोली। हाँ, ताकि अजनबी जगह आप लोग गुम हो जाएं और बेचारे तलाल चाचू ढूंढने में ख्वार होते रहें। खुरम ने यह कहते हुए रोशाना को शरारत भरी नज़रों से देखा। वह नज़रें चुरा गई। तलाल को ढूंढने में इतनी तकलीफ बहरहाल नहीं होगी जितनी तुम्हें इस वक्त यहाँ खड़े होने में हो रही है। ओहो, खुशफहमी देखिए ज़रा, खुरम ने बेसाख्ता कहकहा लगाया था। आपका क्या ख्याल है, आप इधर उधर हो गई तो चाचू आपको ढूंढने निकल पड़ेंगे क्या? तो ना निकले, मेरे मियाँ को अल्लाह सलामत रखे, वो ये काम खुशी से कर लेंगे। अल्लाह रे, खुरम ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में एक ठंडी सांस खींची, फिर दोनों हाथ झटकते हुए बोला, वो तो कहेंगे खस कम जहाँ पाक। खुरम के बच्चे। रूबी भाभी ने पलट कर उसे मारने को पर्स उठाया तो वह हंसता हुआ दूसरी तरफ निकल गया, जहाँ आदिल और मुश्तबा खड़े आइसक्रीम खा रहे थे। लाला रुख मुस्तफ़ा खान की मौजूदगी के बाइस उन सब के साथ अब कहीं आने जाने से कतराने लगी थी, मगर रूबी और रोशाना उसे ज़बरदस्ती घसीट कर ले आई थी। वो तन्हाई में रोशाना से बात करना चाहती थी, मगर रोशाना उसे ऐसा कोई मौका जान कर फराहम नहीं कर रही थी। वो ज़्यादातर महविश और नाजिश के साथ ही चिपकी रहती या फिर रूबी भाभी के साथ निकल जाती। लाला रुख जान ही ना पाई कि वो दानिस्ता ऐसा कर रही है। रोशाना के दिल की हालत अजीब थी। कभी कभी कोई खुशी इस तरह मिलती है कि खुश होने का एहसास झाग की तरह बैठ जाता है, जैसे मचलती हुई लहरें साहिल पर सर पटक पटक कर रेत में जज्ब हो जाएं। दरअसल कुछ ख्वाब बड़े रंगीन और खुशनुमा होते हैं, मगर उनकी ताबीरें बड़ी फीकी बेरौनक होती हैं। वह बुझ गई थी। उसके दिल की शोरीदा लहर कहीं रेत में जज्ब होकर ठंडी पड़ गई थी। उसके रंगीन जज्बों की ताबीर उसके हाथ आई तो उसे लगा उसके रंग बड़े फीके और मांद हैं, वैसे नहीं जो ख्वाबों में दिखाई देते थे। वो तलाल से फ़कत ये पूछना चाहती थी कि वो उसके हाथ में ऐसा फीका और बेरंग फूल क्यों देना चाहता है। उसके एवज़ वो क्या चाहता है? पता नहीं ये उसकी छठी हिस्स का गुमान था या महज बदगुमानी कि वो दिल के हाथों मजबूर नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो वो जज्बे दिल के सीप से निकलकर आंखों की सतह पर ज़रूर ज़ाहिर होते, मिसल महताब उभर कर उसकी बेयकीनी के इस अंधेरे को ज़रूर काट डालते। मोहब्बत में जहाँ चाहे जाने का एहसास मुसरत अंगेज़ होता है, वहीं इस शफाफ आईने में नागवारी, बेमहरी, बेयकीनी और बेगानगी का हल्का सा छींटा भी फ़ौरन दिखाई दे देता है। और हर सच्ची खालिस चीज़ के साथ यही मसला है, थोड़ा सा नाखालिस एहसास भी बुरी तरह महसूस होने लगता है। ये तो धड़कनों के एक दूसरे में तहज़्युल होने का अमल होता है, ये तो एक दूसरे के अंदर उगने का अमल है। जब तक आप दूसरे के दिल में अस खुद ना उगें, आपकी जड़ें उसके अंदर ना हों, तो ये मोहब्बत बड़ी कमज़ोर और किसी गर्ज पर मबनी होती है। एक कज अदाई, एक गाफिल धड़कन से मोहब्बत के दरख्त को कीड़ा लग जाता है। यह बात रोशाना असद उस शख्स को बताना चाहती थी। उसे ये बताना चाहती थी कि चाहने का सफ़र चाहे जाने से कई ज़्यादा कठिन और अजियत अमेज़ होता है। औरत मोहब्बत करने में इतना नहीं थकती जितना चाहे जाने के सफ़र की अजियत नाकियाँ उसे थका डालती हैं। मंगोरा से उन सब की वापसी का प्रोग्राम अचानक बन गया। जलाल भाई का फ़ोन आया था कि रोशाना के वालिद असद खान का एक्सीडेंट हो गया है। इस खबर ने सबको ही तशवीश में मुब्तला कर दिया था। जाजी भाई ने फ़ौरन ही टिकटों का इंतज़ाम कर लिया। बलबशा मोबाइल पर अम्मी से बात करते हुए खूब रोई। अम्मी ने उसे तसल्लियाँ दी और लाला रुख को बता दिया कि अब हालत खतरे से बाहर है। दाएं बाजू की हड्डी उतर गई है और दूसरे छोटे मोटे ज़ख्म और खराशें हैं। दोनों बहनों को तो किसी भी पल करार नहीं था। उनका दिल चाह रहा था पर लगाते ही फुर से उड़ जाएं। मुस्तफ़ा खान ने मंगोरा से उन सबको रुखसत किया। एक अजीब सी उदासी उसकी रूह पर मुहित हो गई थी। उसकी खुशनुमा आंखों की रोशनी बुझी बुझी थी और जाने क्यों लाला रुख की नज़रें उससे जाते वक्त तक कतराती रहीं। उसने सोचा, वापसी का सफ़र हमेशा उस उजाड़ वीरान स्टेशन की तरह होता है जिस पर कोई रेल अरसे से आकर ठहरी ही ना हो और आई भी हो तो पलक झपकते ही गुजर गई हो। मैं ना पास उसको बुला सका, ना मैं दिल की बात सुना सका। वो हंसी हंसी में ही चल दिया कि मैं हाथ तक ना हिला सका। ना है दुश्मनी किसी दिन से, अब ना है दोस्ती किसी रात से। है बचा ही क्या जो वो ले गया मुझे छीन कर मेरी ज़ात से। ये वो काम ही था अजीब सा कि मैं खुद को भी ना बचा सका, ना मैं उसको पास बुला सका,
نہ میں دل کی بات سنا سکا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ چلا گیا مجھے بند رستے پہ چھوڑ کر۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ نہ آئے گا کبھی بدھ انا کا وہ توڑ کر۔ وہ جدا بھی کیسے ہوا کہ میں کوئی رسم تک نہ نبھا سکا، نہ میں اس کو پاس بلا سکا، نہ میں دل کی بات سنا سکا۔ وہ سب ملتان پہنچے تو ہنا بھی آئی ہوئی تھی۔ رفیہ بیگم اور سعدیہ پھپھو نے بھی اسلام آباد جانے کا ارادہ کیا ہوا تھا، بس روشانہ اور پلوشہ کے آنے کی ہی منتظر تھی۔ تم بھی ساتھ چلتی لالی؟ سعدیہ پھپھو لالا رخ سے بولی۔ نہیں بھابھی، ابھی نہیں، حمزہ کا اسکول بھی کھل گیا ہے، اور پھر میں ضرور جاؤں گی اسد بھائی کی طرف، مگر اماں کو ساتھ لے کر۔ وہ یہ کہہ کر معنی خیز انداز میں مسکرانے لگی۔ روشانہ کے دل میں تیر سا اتر گیا۔ وہ سر جھکا کر لب کاٹنے لگی۔ وہ اچھی طرح آگاہ تھی اس بات سے کہ لالا رخ کی اس معنی خیز مسکراہٹ کا پس منظر کیا تھا۔ اسے یکدم بہت سا رونا آئی جا رہا تھا، اور سب کا خیال تھا وہ اپنے باپ کے لیے رو رہی ہے۔ ہنا اسے تھام کر اپنے ساتھ لے گئی۔ بھابھی، آپ اسد بھائی کے کانوں میں یہ بات ڈال دیجئے کہ ہمارا ارادہ طلال کے لیے روشانہ کو مانگنے کا ہے۔ وہ سعدیہ بھابھی کے ذرا اور قریب ہو کر سرگوشیانہ لہجے میں بولی۔ کیا؟ سعدیہ بھابھی اس غیر متوقع جملے پر اچھل کے رہ گئی، پھر قدرے حیرانی سے لالا رخ کا مسکراتا چہرہ تکا۔ اور وہ جو طلال نے، یہ خود اس کی بھی خواہش ہے؟ لالا رخ یہ کہہ کر یکدم زور سے ہنس پڑی۔ ہے نا خوشی کی خبر؟ پھر قدرے شرارت امیز انداز میں سعدیہ بھابھی کا متحیر چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، موقع اچھا ہے، لگے ہاتھوں خرم اور پلوشہ کی بات بھی کر دیجیے گا۔ لالی بدتمیز لڑکی، یہ سب کیا ہے؟ تم مجھے بوکھلائے دے رہی ہو، صاف صاف بتاؤ، کیا سوات میں سارے پروگرام سیٹ کر کے آئے ہو تم لوگ؟ سعدیہ بھابھی حقیقتاً بوکھلائی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ پھر لالا رخ کو گھورتے ہوئے کشن اسے دے مارا۔ بتاؤ نا، یہ پلوشہ اور خرم کا کیا معاملہ ہے؟ کمال ہے، بیٹا وہ آپ کا ہے اور پوچھ مجھ سے رہی ہیں، کیا اس گدھے نے پلوشہ سے کوئی ایسی ویسی بات کر دی ہے؟ انہیں یکدم فکر پڑ گئی، کوئی الٹی سیدھی حرکت تو نہیں کر دی؟ میں تو ماری جاؤں گی۔ ہائے پرائی نہیں پرائی، ہائے پرائی امانت ہیں یہ بچیاں تو میرے پاس، اگر کچھ۔ خیر اب ایسی بات بھی نہیں ہے، میرا بھتیجا اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہے، کوئی فضول حرکت تو کرنے سے رہا۔ لالا رخ اپنی ہنسی سمیٹتے ہوئے قدرے سنجیدگی سے بولی، پھر مختصراً انہیں بتانے لگی۔ یہ بات سعدیہ پھپھو کے لیے حیرت امیز ضرور تھی، تاہم انہیں خوشی ہوئی کہ خرم نے فیصلہ غلط نہیں کیا تھا۔ روشانہ نہ صحیح پلوشہ بھی ان کے بھائی کی بیٹی تھی اور انہیں بے حد عزیز تھی۔ ویسے یہ تو بتاؤ، یہ طلال کے دل کا قفل کس طرح ٹوٹا؟ اس حساب سے تو سوات مبارک ثابت ہوا۔ ہاں، میں تو خود حیران ہوں کہ کہاں شادی کے نام پر بھاگتا تھا اور کہاں بالکل اچانک اس نے یہ فیصلہ کر لیا۔ نہ صرف یہ بلکہ مجھے کہا بھی کہ میں یہ کام جلد از جلد کروں۔ چلو اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ سعدیہ بھابھی نے طمانینت بھری سانس کھینچی۔ دوسرے روز وہ اسلام آباد جا رہی تھیں اپنی دادی اور سعدیہ پھپھو کے ہمراہ۔ ساری لڑکیاں انہیں سی آف کرنے ایئرپورٹ جا رہی تھیں۔ یہ ہجوم کس خوشی میں ہے بھئی؟ خرم انہیں دیکھ کر چکرا گیا۔ یہ خوشی میں نہیں، غم میں تیار ہیں۔ ہنا آپا کھلکھلائیں، بھائی آخر دونوں لڑکیاں جا رہی ہیں اور ہم یوں ہی سوکھے منہ گھر سے الوداع تو نہیں کہہ سکتے نا۔ انہوں نے گویا اپنے سب کے جانے کی وضاحت فرمائی۔ تو وہاں کیا گیلا منہ کر کے الوداع کہیں گی یا کورس کے ساتھ الوداعی نغمہ گائیں گی؟ فی الحال تو یہ شیڈول میں نہیں ہے، مگر آئیڈیا برا نہیں ہے، یہ جذبات پر منحصر ہے۔ ہنا اطمینان سے بولی، تم تو چپکی بیٹھی رہو، آفاق کو تمہاری نکیل ہمیشہ غلط وقتوں میں چھوڑنے کی عادت ہے۔ خرم نے اسے گھرکا، تمہیں بڑی جلن ہوتی ہے جب بھی لڑکیاں کہیں جانے کا ارادہ کرتی ہیں تو؟ ہنا نے آنکھیں دکھائیں، ارادہ کرنا تو خیر ہے، مگر جب ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچاتی ہیں تو حقیقتاً خفقان ہونے لگتا ہے۔ خرم نے گاڑی کی چابی اس کے آگے اچھالتے ہوئے اسے چھیڑا، تم اسے دفع کرو ہنا، اسے تو یوں بھی ہر وقت خفقان ہی رہتا ہے۔ نازش نے ہنا کو ایک طرف کھینچ لیا، لالی خرم تو بالکل نہیں بدلا، میرا تو خیال تھا اسے بہن کی جدائی نے تھوڑی بہت عقل بخش دی ہوگی۔ وہ خرم کو گھورتی لالا رخ کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیوں؟ تم جاتے جاتے عقل بانٹ گئی تھی؟ ہاں تو اور کیا، تمہیں ہی تو دے کے گئی تھی ساری۔ ہنا چمک کر وہیں سے بولی، تبھی خالی کھوپڑی ہو کے رہ گئی ہے تمہاری۔ اس نے تعصب سے ہنا کو دیکھا۔ خرم کے بچے؟ اس نے جھینک کر اپنی چپل نکالی، مگر جلال بھائی اور رفیہ بیگم کو داخل ہوتے دیکھ کر چپل دوبارہ پیر میں ڈال لی۔
تم مت الجھو اس سے، یہ تو بدتمیز یوں ہی تنگ کرتا رہے گا۔ حسنہ آبا نے ہینا کو سمجھایا۔ خرم ہنستا ہوا مسلسل اسے چھیڑ رہا تھا۔ جو صبح خواب ہو شام کو پاس کتنا تھا، بچھڑ کے اس سے مگر دل اداس کتنا تھا۔ وہ جس کو بزم میں مہمان بھی نہیں سمجھا، کسے بتائیں وہ خلوت میں خاص کتنا تھا۔ وہ کمرے میں کتنی دیر ٹہلتا رہا اور حیران ہوتا رہا کہ وہ خود کو تسخیر نہ ہونے والا خیال کرتا آ رہا تھا کس بری طرح سے شکست سے دو چار ہوا تھا۔ عجیب اذیت آمیز لذت تھی اس شکست کے اعتراف میں بھی۔ اسے تو اب احساس ہوا کہ طلب بھی پیاس کی طرح ہوتی ہے، لذتی امڑتی ہے تو یہ آدمی کو اندر سے بے روح کرنے لگتی ہے۔ وہ لان میں نکل آیا۔ اچانک ہی پورا گھر ویران اور اجاڑ محسوس ہونے لگا تھا۔ ایسا لگا کہ ساری رونق، ساری رنگینیاں وہ اپنے ساتھ ہی سمیٹ کر لے گئی ہو۔ حالانکہ وہ رونق کا رسیا تھا، نہ رنگینیوں کا فدائی تھا، نہ روشانہ اسد ایسے محفل آرا اور رنگین سما باندھ دینے والی لڑکی تھی، مگر پھر بھی جیسے ساری رنگینی اسی کے دم سے تھی۔ جاتے وقت کا منظر اس کی آنکھوں کی پتلیوں پر ساکت ہو کے رہ گیا تھا۔ وہ مستربانہ انداز میں کتنی بار اس کے کمرے تک آئی تھی، شاید کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اس کی خوشنما آنکھوں کی سطح پر اضطراب، اداسی، شکوہ، رنج، بے کلی کیا کچھ نہ تھا، مگر وہ جان کر نظریں چرا گیا تھا۔ وہ اس سے جو کہنا چاہتی تھی، جو سوالات اس کے دل میں مچل رہے تھے اور جنہیں وہ زبان دینا چاہتی تھی، ان سے وہ اچھی طرح آگاہ تھا، مگر کبھی کبھی بہت سی باتیں بازیہ ہو کر بھی مبہم ہو جاتی ہیں۔ آدمی خاموشی کے خیمے میں پناہ لے کر عافیت محسوس کرتا ہے، اور وہ بھی خاموش تھا تو کسی مصلحت کے تحت۔ آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا۔ پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا، میں موم ہوں، اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا۔ وہ عجیب اضطراری انداز میں ہنس دیا۔ بھابھی کی طرف سے حوصلہ افزا بات سنتے ہی لالا رخ اماں کو لیے اسلام آباد آ پہنچی۔ سعدیہ بھابھی اس کی اس بے قراری پر ہنس دی، پھر اسے بتانے لگی، میں نے اسد بھائی سے بات کی اور خود امی نے بھی طلال کی اتنی تعریفیں کی ہیں کہ اسد بھائی چاروں شانے چت ہو گئے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ ابھی تو سوچنے کا وقت لیا ہے، مگر اچھا ہوا تم اور خالہ جان آ گئے ہو، بس اب اقرار لے کر ہی جانا۔ اور ہاں، خرم کی بھی میں نے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں سال بھر انتظار کر لو، اس کا سیکنڈ ایئر مکمل ہو جائے پھر باقاعدہ رسم کریں گے۔ البتہ میری طرف سے ہاں ہی سمجھو، مگر ابھی اس کا ذکر بچوں سے نہ کرنا۔ یہ کہتے ہوئے سعدیہ بھابھی کا چہرہ چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ ہاں، خرم سے تو بالکل ذکر مت کیجیے گا، بہت شریر ہے وہ، اٹھنا بیٹھنا حرام کر دے گا اس بیچاری کا۔ لالا رخ خرم کے شرارتی مزاج کا تصور کر کے ہنس پڑی، پھر وہ اٹھ کر کچن میں چلی آئی جہاں روشانہ موجود تھی۔ لالی، آپ آئی ہیں تو آپ ہفتہ بھر تو کم سے کم ٹھہر جاتی، امی بتا رہی تھی کل ہی آپ کا جانے کا پروگرام ہے۔ روشانہ برنر آہستہ کر کے اس کی طرف چلی آئی۔ ہاں، ابھی تو جانا بہت ضروری ہے، میں حمزہ کو بھی اسی لیے ساتھ نہیں لائی، تم فکر مت کرو، اب تو ہمارا آنا جانا لگا ہی رہے گا، اور بہت جلد دوبارہ آؤں گی منگنی کی رسم کرنے۔ وہ اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ سر جھکا گئی۔ پاپا نے ہاں کر دی کیا؟ پلوشا ادھر ہی چلی آئی تھی، لالا رخ کی بات پر مسرت سے پوچھنے لگی، بھائی ہاں کیوں نہیں کریں گے، آخر میرے بھائی میں کمی کیا ہے؟ کمی تو خیر نہیں ہے، کچھ زیادتی ہی ہے۔ پلوشا ہنسی، پھر سر کھجاتے ہوئے بولی، ویسے ایک چیز کی کمی تو ہے۔ اس نے دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ روشانہ کو دیکھا تو اس نے بھی بے اختیار اس کی طرف دیکھا تھا، مگر پلوشا کی آنکھوں میں تھرکتی شرارت امیز مسکراہٹ کی روشنی نے اس کو پلکیں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ وہ ہنسنے کے معاملے میں بہت کنجوس ہیں اور رومانٹک بالکل نہیں لگتے۔ لالا رخ نے بے ساختہ ہنسنے لگی اور ایک ہاتھ پلوشا پر جڑ دیا۔ نادان حسینہ، ایک شریف آدمی ہر ایک سے رومانس لڑانے سے رہا، اب یہ تم کچھ عرصے بعد روشانہ سے ہی پوچھنا کہ وہ رومانٹک ہیں یا نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے معنی خیز تبسم سے روشانہ کو دیکھا۔ پلوشا کو سعدیہ پھپھو نے آواز دی تو وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ بہت فضول بکتی ہے روشنی بھی، اوہو بہت فضول بکتی ہے یہ وشی بھی۔ روشانہ نے جھیمتے جھیمتے لالا رخ کی طرف دیکھا، پھر کپ ٹرے میں رکھنے لگی۔ اس کے رخسار عجیب سی حدت سے تپ رہے تھے۔ محبت میں عورت موسم بہار کی طرح دکھائی دینے لگتی ہے، ہر انگ سے حسن جھلکتا محسوس ہوتا ہے۔ لالا رخ کو روشانہ موسم بہار کا ہی ایک
شگفتہ گلاب دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے بڑے بے اختیارانہ انداز میں اس کی نازک تراشیدہ کمر کے گرد بازو حائل کر دیے اور جھک کر اس کی معطر لٹ کو اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے اس کا تپتا ہوا رخسار چوم لیا۔ آئی ایم سو ہیپی روشانہ، میں تمہیں بتا نہیں سکتی، میں کبھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ طلال کبھی مجھے اس طرح بے پایا مسرت بخش دے گا۔ میں نے اتنا اچھا اور بروقت فیصلہ آج تک نہیں کیا۔ لالی، بھلا ایسا کیا ہے مجھ میں تو بے حد عام سی لڑکی ہوں۔ لالا رخ کی اتنی محبت اور عقیدت پر روشانہ کا دل گداز ہونے لگا۔ اس نے لالا رخ کو تشکر امیز نظروں سے دیکھا۔ اس کی اس بے پایا چاہت سے اسے اپنا دامن تنگ محسوس ہونے لگا۔ ہر انسان ہی دنیا والوں کے سامنے عام سا ہوتا ہے روشنی ڈیئر، مگر وہ کسی نہ کسی دوسرے انسان کے لیے خاص ہوتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر گرم جوشی سے دباتے ہوئے بولی، جس طرح طلال ہو سکتا ہے کتنوں کی نظر میں عام ہو مگر تمہاری نظر میں خاص ہے نا، اسی طرح تم بھی میری نظر میں بہت خاص ہو، اور اب تو طلال کے لیے بھی خاص الخاص ہو گئی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے ہنستے ہوئے اس کی معطر لٹ کو کھینچا۔ روشانہ کی پلکیں شرم سے جھک گئیں۔ دراصل جذبہ محبت ہی کسی کو خوبصورت، اہم اور خاص بناتا ہے کسی کی نگاہ میں۔ جس طرح رب کو اپنے تمام بندے بغیر تفریق کے پیارے ہیں، جس طرح ایک مصور کو اپنی تمام تصویریں اور ایک رائٹر کو اپنی تمام تحریریں، ایک ماں کو اپنی تمام اولاد عزیز ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ سب جذبہ محبت سے اپنی اپنی تخلیقات کو دیکھتے ہیں، اور یہ محبت کا جذبہ ہی مجسم ہو کر کسی کو بہت خاص بنا دیتا ہے، اتنا کہ وہ اسے زندگی سے بھی پیارا لگنے لگتا ہے۔ اور روشانہ اسد طلال کی نگاہوں میں کتنی خاص تھی، اس کا ادراک اسے پوری طرح ہونے کے باوجود نہ ہو رہا تھا، مگر اسے لگ رہا تھا طلال اسے زندگی سے بھی پیارا ہو گیا ہے۔ عجیب سی خواہشات سر اٹھا رہی تھی، ہر خوشی شیئر کرنے کی، چاہنے اور چاہے جانے کی۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس خوبصورت بندھن کو محسوس کر کے خوش ہونا چاہتی تھی، اس پر رشک کرنا چاہتی تھی، اپنے آپ پر رشک کرنا چاہتی تھی۔ عجیب بے خودی سی تھی جو اس پر لالا رخ کے جانے کے بعد بھی کتنے دنوں تک طاری رہی۔ جاتے جاتے لالا رخ انگلی سے رنگ اتار کر اس کی انگلی میں ڈال گئی تھی، اور اسے لگ رہا تھا اس کا دل کھینچ کر اس انگلی میں آ کر دھڑکنے لگا ہو۔ کوئی موسم ہو دل میں ہے تمہاری یاد کا موسم، کہ بدلا ہی نہیں جانا تمہارے بات کا موسم، نہیں تو آزما کر دیکھ لو کیسے بدلتا ہے تمہارے مسکرانے سے دل نشاط کا موسم۔ رتوں کا قاعدہ ہے وقت پر ہی آتی جاتی ہیں، ہمارے شہر میں کیوں رک گیا فریاد کا موسم۔ مورے نے اس کے کمرے میں جھانکا تو وہ واش روم میں تھا۔ پانی گرنے کی آواز کے ساتھ ساتھ اس کی ہلکی ہلکی گنگناہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ واپس ہو لی۔ کہیں سے اس ہنسی آواز کی خوشبو پکارے گی تو اس کے ساتھ بدلے گا دل برباد کا موسم۔ مورے نے دوسری بار جھانکا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑا گیلے بال تولیے سے رگڑ رہا تھا۔ طلال 2 بار فون کر چکا ہے، انہوں نے اسے اطلاع دی۔ اوہ اچھا، آپ مجھے موبائل اندر ہی دے دیتی۔ وہ تولیہ ایک طرف ڈال کر برش اٹھا کر بالوں میں پھیرنے لگا، پھر ایک طرف رکھ کر پلٹا۔ کوئی میسج دیا ہے؟ نہیں، میسج تو نہیں دیا۔ کہیں جا رہے ہو تم؟ مورے اسے پیروں میں لیدر کی سیاہ چپلیں ڈالتے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ جی، فتح محمد خان اور زبیر آئے ہوئے ہیں کراچی سے، ان سے میٹنگ ہے۔ آغا جان نے کہا میں مل لوں ان سے، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور شہباز بھی پشاور سے نہیں آیا۔ سپلائی کا کام بھی رکا ہوا ہے، جانے کیا مسئلہ ہے یہی معلوم کرنا ہے۔ اس نے میز سے گاڑی کی چابی کے ساتھ موبائل بھی اٹھایا اور رک کر مورے کو دیکھا۔ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں، مگر تمہارے پاس وقت کہاں ہے میری بات سننے کے لیے؟ وہ ایک گہرا سانس کھینچ کے رہ گئی۔ وہ ان کے اس معصومانہ شکوے پہ مسکرا دیا۔ کیا بات ہے کہیے، میں ہمارے تنگوش ہوں، آپ کی بات نہیں سنوں گا تو کس کی سنوں گا پیاری مادر؟ مدر نہیں، مادر ہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، جیسے بڑے ہی فرما بردار ہو میرے۔ انہوں نے آنکھیں دکھائیں تو دوسرے ہی پل اس کے مسکراتے خوبصورت چہرے کو تکتے ہوئے کسی خیال سے ان کے دل پر عجیب سا رنج بکھر گیا۔ وہ دل گرفتہ سی ہونے لگی، پھر چونک گئی۔ مصطفیٰ خان کے ہاتھ میں موبائل کی بیپ ہو رہی تھی۔ طلال کا ہی ہوگا، تم پہلے اس سے بات کر لو، وہ جلدی سے بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوسری طرف طلال ہی تھا، اس کی آواز سنتے ہی الٹ پڑا۔ کتنے دنوں کا اکٹھا نہا رہے تھے؟ غسل ہوا کہ کیا ہوا؟ ہاں، غسل نہ ہوا، جہاں غسل ہو گیا تھا۔ اس نے جواباً ایک ٹھنڈی سانس بھری تو طلال نے
خاصا جاندار کہا لگا۔ ارے کہاں، اس طرح پانی سے غم دھل جاتے تو دنیا کے آدھے مسائل نہ ختم ہو جاتے۔ یہ غم تو روگ بن جاتے ہیں، کھال کی طرح جسم سے لپٹ کر رہ جاتے ہیں۔ وہ عجیب آزردگی سے بولا، مگر دوسرے پل سنبھل کے بولا، دیکھو کہ اس طرح کی نمک پاشی نہ کیا کرو میرے زخموں پر۔ یہ بتاؤ کہ اتنے چہک کیوں رہے ہو؟ خیریت تو ہے؟ فون پر فون کیے جا رہے ہو، کیا لاٹری نکل آئی ہے یا؟ خیر، چہک بہک تو نہیں رہا ہوں۔ وہ جھیم کر جلدی سے بولا، البتہ ایک خبر دراصل تمہارے لیے ہے، جسے سن کر تمہیں یقیناً مجھ سے ہمدردی ہو جائے گی۔ کیا بات ہے؟ یہ تمہیں ہمدردیاں سمیٹنے کا کب سے شوق ہو گیا ہے؟ کیا کروں، اب حقیقتاً لائق ہمدردی ہو گیا ہوں۔ اس نے ایک ٹھنڈا سانس کھینچا۔ خدا خیر کرے، کوئی کیس تو نہیں پکڑ گیا تمہارا؟ کوئی کیس تو نہیں بگڑ گیا تمہارا؟ کسی کو غلط آپریشن سے اجل کے سپرد تو نہیں کر دیا؟ بات یہاں تک ہوتی تو خیر ہوتی۔ وہ بے ساختہ بولا تو مصطفیٰ خان محظوظ ہو کر ہنسنے لگا۔ اب بک بھی چکو، مجھے تم سے ہمدردی کرنے کی جلدی ہو رہی ہے۔ مجھے پایۂ زنجیر کر دیا گیا ہے۔ کیا کہتے ہو اسے مزید لغوی معنوں میں؟ مجبور، قیدی، پاگل وغیرہ وغیرہ۔ اب اس سے زیادہ مجھے معقول اردو نہیں آتی۔ اس کی بات سن کر مصطفیٰ خان کو حیرت کے ساتھ مسرت ہوئی۔ اس نے بے ساختہ پن سے کہا لگایا تھا، زبردست خبر ہے یہ، کس بد نصیب کے ہاتھ میں نکیل دی گئی ہے تمہاری؟ ایسے بے ڈھنگے بندے کو قابو کرنے کے لیے کس کو آزمائش کی بھٹی میں اتارا گیا ہے؟ مجھے حقیقتاً اس سے ہمدردی ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ خان نے مصنوعی تفکر سے سانس کھینچی۔ کہیں اس غریب کا نام روشانہ اسد تو نہیں؟ وہ مسلسل ہنس بھی رہا تھا۔ بہت فضول بولنے لگی ہو تیفی۔ وہ چڑ گیا۔ اگر یہی نام ہے تو پھر میری ساری ہمدردیاں اسی کے نام ہیں۔ وہ اس کی جھنجھلاہٹ سے ہنس اٹھا رہا تھا۔ اس خبر نے اس کے اندر خوشگواریت سی بھر دی تھی۔ چلو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم جی بھر کے اس کے نام ہمدردیاں لکھواتے رہو، بلکہ ٹوکرے بھر بھر کے اسے بھجواتے بھی رہو۔ میری طرف سے اجازت ہے، مگر اب پوری بات تو سن لو۔ اگلے ہفتے میرے نکاح کی تقریب ہے، فوراً پہنچو، مگر اکیلے آنے کی ضرورت نہیں ہے، مورے اور آغا جان کو بھی ساتھ لے آنا۔ اس نے مزید بتایا، جس پر مصطفیٰ خان کی ہنسی کو بریک لگ گیا، جو اس کی حیرت کا اظہار تھا۔ واٹ اے سرپرائز! طلال، یہ تم کچھ زیادہ ہی فاسٹ نہیں جا رہے ہو؟ کہاں تو یہ بہت ضروری تھا، وہ آہستگی سے بولا، پھر ایک گہرا سانس کھینچ کر سر کو خفیف سا جھٹکا۔ عدم خلوص کے بندوں میں ایک خامی ہے، ستم ظریف بڑے جلد باز ہوتے ہیں۔ وہ ہلکے سے بڑبڑایا تو مصطفیٰ خان نے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک پرسوز زخمی آہ نما سانس کھینچی۔ وہ محظوظ ہو کر ہلکے سے ہنس دیا۔ یہ بتاؤ، آ رہے ہو یا نہیں، یا یوں ہی فضول بکواس کرتے رہو گے؟ کیوں نہیں، سر کے بل آؤں گا، وہ جلدی سے بولا۔ چلو، ملتان میں بھی لوگوں کو نئی چیز دیکھنے کو ملے گی، اس نے چھیڑا تو جواباً مصطفیٰ خان نے اسے اپنے موبائل کو یوں گھورا گویا وہ موبائل نہ ہو، طلال ہو۔ بڑے چہک رہے ہو۔ یہ دراصل ایک معصوم لڑکی کو قید کرنے کی خوشی کا نشہ ہے، مگر محترم، ایک چڑیا کو پنجرے میں بند کر لینے سے فاتح عالم نہیں بن گئے تم، وہ چل کے بولا، مگر ادھر طلال نے ہنستے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ طلال کی منگنی کے ساتھ نکاح کا سن کر لڑکیوں نے خوب منہ پسورا تھا۔ اتنی جلدی تو کچھ تیاری نہیں ہو سکتی، سب کچھ ریڈی میڈ مل جاتا ہے، مائی ڈیئر سسٹر۔ ہینا نے نازش کی بسورتی صورت کو پچکارا۔ تمہیں اس لیے فکر نہیں ہے کہ جہیز اور بری کے ڈھیر سارے کپڑے تمہارے ہیں۔ نازش نے اسے آنکھیں دکھائیں تو وہ کلکلا پڑی۔ اگر چاہو تو میں ان میں سے تمہیں بھی دان کر سکتی ہوں اس خوشی میں۔ بس رہنے دو، اپنے کپڑے اپنے پاس ہی رکھو۔ یوں بھی مجھے کپڑوں کی نہیں، ان ارمانوں کی فکر ہے جو کب سے نکلنے کو بے چین تھے۔ ہائے، کیا کیا نہ سوچا تھا کہ چاچو کی شادی میں یہ کروں گی، وہ کروں گی، مہینہ بھر پہلے سے خوب ہنگامہ مچائیں گے، مگر ہائے۔ نازش کشن سر کے نیچے ڈال کر لیٹ گئی۔ یہ اور وہ تو تم اب بھی کر سکتی ہو، تم پر قطعی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ اور وہ سے مراد ہے تمہاری، یہ اور وہ سے کیا مراد ہے تمہاری؟ ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے، تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ یہ وہ میں شریک ہو سکیں۔ ہنا اس پر جھکی ہنسنے لگی۔ اس نے جل کر اسے دور دھکیل دیا۔ وہی جو تمہاری شادی میں کیا تھا؟ میری شادی میں تو تم نے بہت اچھا ڈانس کیا تھا، اور وہ ڈانس تو تم اب بھی کر کے دکھا سکتی ہو، کیوں مہوش؟ ہنا نے مہوش کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی، پھر دونوں ہنسنے لگی۔ ہنا کی بچی! نازش نے کشن سر کے نیچے سے نکال کے اسے دے مارا، پھر اٹھ کر کشن گود میں دبا کے بیٹھ گئی۔ تمہیں بالکل بھی افسوس نہیں ہو رہا کہ ہمیں یہ سب اتنا جلدی کرنا پڑ رہا ہے؟
اس نے ہنا کو گھورا۔ ہرگز نہیں۔ ہنا نے سر کو نفی میں ہلایا اور پھر صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر ایک پل کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، میرے لیے تو یہی بہت بڑی خوشی ہے کہ چاچو دلہا بن رہے ہیں اور روشانہ سے شادی کر رہے ہیں۔ اس بے پایہ مسرت کے بعد کچھ ارمان، کوئی خواہش جیسے رہی ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ خوشی تو خیر مجھے بھی بہت ہے۔ نازش اس کی بات پر تائید میں سر ہلانے لگی۔ تو کیوں نہ اس خوشی میں ایک زبردست گانا ہو جائے۔ ہنا یکدم اپنی اسی کیفیت سے نکل کر ترنگ میں بولی، میں ابھی کیسٹ لگا دیتی ہوں۔ مہوش بھی اپنی جگہ سے اٹھی مگر ہنا نے اسے روک لیا۔ نہیں، کیسٹ پیسٹ رہنے دو، ہم خود گائیں گے۔ نا سسٹرز، یہ غضب مت کرنا، زلزلہ آ جائے گا، یہ گھر دڑام سے ہم سب پر آ گرے گا۔ عادل اور خرم لیونگ روم میں داخل ہوئے تھے۔ ہنا کے جملے پر خرم نے کراہ کر کہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر لڑکیوں کا منہ بن گیا تھا۔ تمہیں ابھی ٹپکنا ضروری تھا رنگ میں بھنگ ڈالنے کو۔ نازش نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ دیکھو عادل، اسے کہتے ہیں بدذوق لوگ، جو ایسے جانے محفل قسم کے لوگوں سے جیلس ہوتے ہیں۔ خرم نے ترحم بھری نظروں سے نازش کو دیکھا۔ اور کیا، ہم تو اس محفل میں رنگ بھرنے آئے ہیں۔ عادل نے یہ کہہ کر تپائی کھینچی اور صوفے پہ بیٹھ کر اس پر انگلیاں مارنے لگا۔ چلو تالیاں بجاؤ، آج ہم وہ سما باندھیں گے کہ تم لوگ اش اش کرنے لگو گی۔ ایسے ہی اش اش کریں گے۔ ہنا استہزائیہ ہنسی۔ اچھا ایسا ہے تو ٹپا گا کے دکھاؤ۔ مہوش ان دونوں کو گویا چیلنج کرنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ٹپا؟ دونوں نے بے اختیار ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جی ٹپا، یہ ٹپا کیا ہوتا ہے؟ خرم نے مہوش کو گھورا۔ بچپن میں ہم ٹپے ٹوئی کا کھیل ایک کھیلا کرتے تھے، عادل نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ بس کھل گئی تمہاری کلی، بڑے آئے باذوق اور جانے محفل قسم کے لوگ۔ ہاں، سما باندھو گے؟ ٹپے کا مطلب تو پتہ نہیں ہے۔ نازش نے دل کی بھڑاس نکالی اور استہزائیہ ہنسنے لگی۔ بات یہ ہے نادان حسیناؤ کہ ہم دراصل ٹپوں وپوں سے نکل کر کچھ اعلیٰ قسم کی گائکی پر جا پہنچے ہیں، جہاں تم لوگوں کی پہنچ نہیں ہو سکتی۔ تم لوگ ابھی ٹپوں ڈبوں میں ہی الجھی ہو۔ چلو عادل، آج انہیں ہم اپنی آواز کا جادو دکھائیں۔ خرم نے ان سب پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی۔ ارشاد ارشاد، عادل نے ہاتھ اٹھا کے ہلایا، پھر تپائی پر ہاتھ مارتے ہوئے سر نکالنے لگا۔ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا۔ کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا گیا، ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا۔ خرم کی آواز نے حقیقتاً سما ہی باندھ دیا تھا۔ لڑکیاں کچھ مروب سی ہو کے رہ گئیں۔ اس شہر میں کس سے ملیں؟ ہم سے تو چھوٹے محفلیں، ہر شخص تیرا نام لے، ہر شخص دیوانہ تیرا۔ طلال نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی تو خرم کی خوبصورت آواز کسی کمان سے نکلے تیر کی طرح اس کے دل میں ٹھک سے لگنے لگی۔ وہ وہیں کھڑا ہو کر اس غزل کو سننے لگا۔ کوچے کو تیرے چھوڑ کر جوگی ہی بن جائیں مگر، جنگل تیرے، پربت تیرے، بستی تیری، صحرا تیرا۔ ہم اور رسم بندگی، آشفتگی، افتادگی، احسان ہے کیا کیا تیرا، اے حسن بے پرواہ تیرا۔ کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ اسے لگا اس کے دل پر کوئی مضراب مار رہا ہو، کوئی خوش کن موسیقی دل کے ساز سے نکلنا چاہ رہی ہو، مگر وہیں ایک اضمحال روح کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہو۔ عجیب سے احساسات ہونے لگے۔ دل کا شور اور غزل کے بول ہم آہنگ ہونے لگے تھے۔ اس نے گھبرا کر کھڑکی بند کر دی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ خرم غزل ختم کر چکا تھا۔ ایک بار پھر لیونگ روم میں ان سب کا میدان گرم ہو چکا تھا۔ لڑکیاں تعریف کے معاملے میں اس قدر کنجوس ہوتی ہیں، مجھے اب پتہ چلا۔ خرم انہیں متاسفانہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ لیونگ روم کے دروازے سے گزرتے ہوئے بے ساختہ مسکرایا اور پورچ کی طرف نکل گیا۔ لالا رخ اور عفت چچی اس دن بازار سے لوٹیں تو لڑکیاں سب کی سب ان کے ارد گرد آ بیٹھیں۔ سب کو خبر تھی وہ روشانہ کا نکاح کا جوڑا خریدنے گئی تھیں۔ آج پتہ چلا کہ طلال خریداری کے معاملے میں کس قدر چوزی بندہ ہے۔ ہم تو سمجھے تھے جو ہم خرید لیں گے وہ موصوف کو پسند آ جائے گا۔ لالا رخ صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے بولی، ادموا کر ڈالا اس لڑکے نے تو ہمیں۔
عفت چچی شاپ پر قالین پہ رکھ کر چپل اتارنے لگی، پھر پیر دباتے ہوئے بولی، میری توبہ جو کبھی اس لڑکے کے ساتھ بازار نکلی۔ بھائی آخر روشانہ کو پہننا ہے اور دیکھنا اسی کو ہے، اپنی پسند تو مد نظر رکھے گا ہی۔ روبی بھابھی ہنس کے بولی، پھر لالا رخ کی طرف ہلکے سے مسکراہٹ اچھالتے ہوئے بولی، لائف پارٹنر بھی جب اتنا پیارا چنا ہے تو اب چیزیں بھی تو ایسی ہی عمدہ ہونی چاہیے نا؟ یوں ہی عمدہ ہونی چاہیے؟ ہم نے جو شرارہ پسند کیا تھا وہ برا تھا کیا؟ عفت چچی نے آنکھیں دکھائیں، پھر شرارے کے باکس پر نظر ڈال کے بولی، خیر ہے تو اس کی پسند لاجواب۔ اوہو، اب ہمارا تجسس اتنا تو نہ بڑھائیں، دکھا دیں کہ چاچو نے ایسی کیا اعلیٰ چیز پسند کر لی ہے۔ ہینا کو بے چینی ہونے لگی، وہ لالا رخ کے ساتھ شرارے کا باکس کھولنے میں مدد دینے لگی۔ واہ زبردست، آفت! غرض شرارہ نظروں کے سامنے آیا تو سب کی ہی تحسین آمیز آوازیں اٹھنے لگی۔ اماں دیکھا آپ نے؟ رفیہ بیگم اندر آئیں تو عفت چچی نے انہیں شرارہ اٹھا کر دکھایا۔ ماشاءاللہ، اللہ بس پہننا نصیب کرے۔ انہوں نے بے اختیار نظریں چرا لیں، اس خوف سے کہ کہیں ان کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ یوں بھی ان دنوں وہ حد سے زیادہ خوش تھی۔ طلال کی شادی اور روشانہ کو بہو بنانے کا تصور ہی انہیں ماری خوشی کے بے چین کیے ہوئے تھا۔ نکاح پر اصرار طلال کا ہی تھا، اس کے خیال میں منگنی کی بجائے نکاح رکھنا زیادہ بہتر تھا، جس پر سب نے خوب ہوٹنگ کی، خصوصاً لڑکیوں نے، تاکہ استحقاق جمایا جا سکے۔ جاذب جو تجرباتی آنکھ سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، ارے لڑکیوں، پر استحقاق تو منگنی کے بعد بھی جمایا جا سکتا ہے، اس مخلوق پر روب جمانا کون سا مشکل کام ہے؟ خرم نے کہا، تم لوگ سب اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں جو باتیں کر رہے ہو اس پر میرا 1% بھی مشاہدہ نہیں ہے، میں تو بس منگنی کو قطعی غیر اہم قرار دیتا ہوں، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہ ہونے کے باعث۔ وہ صوفے سے اٹھتا ہوا بولا، تو پھر سیدھے سیدھے رخصتی بھی کرا لو، یہ زیادہ شرعی کام ہو جائے گا۔ جاذب نے ابرو اچکا کے اسے دیکھا، اس کی بات پر وہ لہجہ بھر گڑبڑایا، تاہم جلد ہی خود کو سنبھال لیا، اب اتنی جلدی بھی نہیں ہے، اس طرح تم لوگوں کے ہی ارمان تشنا رہ جائیں گے۔ اوئے ہوئے، خرم نے زوردار سیٹی ماری تھی، ہمارے ارمانوں کی فکر نہ کیجیے چاچو، یہ تو نکل ہی جائیں گے، اس مختصر وقت میں بھی ہم جی بھر کر نکال لیں گے۔ ہاں یوں کہیے آپ کے کئی ارمان تشنا رہ سکتے ہیں۔ خرم کی بات پر زبردست کہا پڑا تھا، جبکہ وہ دل ہی دل میں مسکرا کے رہ گیا تھا، پھر ایڑیوں کے بل اس کی طرف گھوما۔ مسٹر خرم، میں بہت کانے آدمی ہوں، ارمانوں اور خواہشوں کے پرندے کو زیادہ اڑان نہیں دیتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خرم کے کندھے کو یوں تھپکا گویا کسی ناسمجھ بچے کو سمجھا کر تھپک رہا ہو۔ بہت گناہ ہے یہ، جو ہاتھ آ جائے تم لوگوں کے۔ جاذب نے ٹھنڈی سانس کھینچی اور خرم کو ترحم بھری نظروں سے دیکھا۔ ارے جائیں، دیکھ لی ہم نے کانے آدمی کی اڑان، جا کر اسلام آباد ٹھہری ہے، یہ تو کنات کا عالم ہے، سب سے اچھا پیس اڑا لیا، اپنی مرضی سے منگنی کی بجائے نکاح رکھوا لیا، اپنی پسند کا جوڑا خریدا، اپنی مرضی پر نکاح کا دن رکھا۔ خرم دل کے پھپھولے پھوڑنے لگا۔ مائنڈ اٹ، نکاح کا دن خالص امی اور خواتین نے مقرر کیا ہے۔ وہ خرم کے جلنے پر محظوظ ہو کر ہنستے ہوئے جلدی سے بولا، اچھی کنات پسندی ہے، اب اتنا دل جلانے اور کڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے اختیارات تمہیں بھی مل جائیں گے۔ جاذب بھائی نے اسے تھپکتے ہوئے تسلی دی۔ نہ چھیڑ اے ہم نشیں تو زیست کے مایوس نغموں کو، کہ پربت کے ستاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی اور دل پر ہاتھ رکھ کر ملول سے انداز میں لیٹ گیا۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، آخر تمہیں علامہ اقبال سے بڑی عقیدت ہے، تم ان کا یہ فرمان کیوں فراموش کر دیتے ہو؟ یہ توپوں کا رخ اس طرف سے میری طرف کیسے ہو گیا؟ اس نے کھسیا کر جاذب بھائی کو دیکھا اور اٹھ بیٹھا۔ جاذب بھائی اور طلال کا کہا خاصا بلند اور برجستہ تھا۔ مورے اور آغا جان کے ملتان آنے پر سب بے حد خوش ہوئے۔ لالا رخ کو بھی خوشی محسوس ہوئی اور مصطفیٰ خان کے نہ آنے پر اس نے شکر کا سانس لیا، جبکہ لڑکے خصوصاً خرم نے اسے بے حد مس کیا۔ اس کی خبر لیجئے چاچو، اچھا دوست ہے کہ دوست کی پہلی نوخیز خوشی میں شامل نہیں ہو رہا۔ خرم نے کھانے کے دوران طلال سے کہا، بھائی خوشی کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے، آنے یا نہ آنے سے نہیں، ضروری تھوڑی ہے کہ نہیں آیا تو خوشی بھی نہ ہوگی۔ لالا رخ نے خرم کو جھڑکا تھا، وہ صبح سے طلال کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا تھا کہ اسے فون کرے اور باز پرس کرے۔ واہ کیا بات ہوئی، جب تک کوئی کسی کی خوشی میں شامل نہ ہو کسے پتہ چلے گا وہ خوش ہے۔
فاصلے پر رہنے والے لوگوں کی خوشیوں کو آنے جانے کے پیمانے سے نہیں ناپا جاتا۔ یہ آپ کو مصطفیٰ بھائی سے ہمدردی ہو رہی ہے یا ان کے نہ آنے پر خوشی؟ خرم نے جائزہ لیتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ سٹپٹا سی گئی۔ میرا خیال ہے خوشی ہی ہو سکتی ہے۔ طلال بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک ہلکی سی سانس کھینچتے ہوئے بڑبڑاتا کرسی دھکیل کے کھڑا ہو گیا۔ تم باتیں کم کرو اور جلدی کھانا کھا لو تو میں یہ میز صاف کروا لوں، اور بھی بہت کام پڑے ہیں۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ اور نگاہوں سے چھلکتی برہمی کو نظر انداز کیے خرم سے بولی اور میز سے برتن اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ چاچو، تیفی بھائی کو آنا تو چاہیے تھا، ان کے بنا تقریب کا رنگ پھیکا ہو جائے گا۔ خرم کی سوئی تو ایک ہی جگہ اٹک کے رہ گئی تھی۔ طلال صرف ہنکارا بھر کے رہ گیا۔ اسے لالا رخ کا دماغ درست کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ اس نے سوچا کس قدر احمق ہوتی ہیں خواتین، ایک ہی نقطے پر سمٹ کر رہ جاتی ہیں جیسے خوشیوں کے در بند ہی ہو گئے ہوں۔ وہ ڈائننگ روم سے نکل گیا۔ جس صبح اسلام آباد روانہ ہونا تھا وہ رات بھی ینگ جنریشن نے جاگ کر گزاری۔ ان کے خیال میں یہ تو خصوصی جاگنے کی رات تھی۔ ڈھول گیت کے بعد سب لڑکیاں مہندی لے کے بیٹھ گئیں جبکہ لڑکے طلال کے کمرے میں گھسے ہوئے تھے۔ ہنا زبردستی لالا رخ کو پکڑ کر اس کے ایک ہاتھ پر مہندی لگانے لگی۔ مجھے 100 کام کرنے ہیں اور مہندی لگا کر بیٹھ جاؤں گی تو سارے کام کب نپٹیں گے؟ اس کے پاس مہندی نہ لگانے کا بہانہ انتہائی بودا تھا جسے حسنہ نے آنکھیں دکھا کر رد کر دیا۔ ہمیں دیکھو، 2 بچے ہیں پھر بھی تھوپ کے بیٹھے ہیں۔ حسنہ نے اپنے دونوں ہاتھ دکھائے۔ مگر ابھی میں نے حمزہ کے کپڑے بھی پریس نہیں کیے، اپنے بالوں میں تیل بھی ڈالنا ہے۔ تیل میں ڈال دوں گی لالی، مہوش جلدی سے بولی تو وہ اسے گھور کے رہ گئی۔ اور حمزہ کے کپڑے میں پریس کر دوں گی۔ روبی ہنسنے لگی تو وہ ضد چھو کے رہ گئی۔ لالی، آپ کو تو سب سے زیادہ خوشی ہونی چاہیے اور اس خوشی میں مہندی سے نہا لینا چاہیے، ہنا بولی۔ بڑا اچھا مشورہ ہے، بالکل، اور آپ نے میری شادی میں بھی مہندی نہیں لگائی تھی، اب چاچو کی شادی میں تو سارے ارمان نکال ڈالیے۔ ہنا اپنی دھن میں بولتی گئی اور اس کے ہاتھ کو عربی ڈیزائن سے سجاتی گئی۔ وہ یکدم چپ سی ہو گئی۔ جب اپنے کمرے میں آئی تو مہندی تقریباً سوکھ چکی تھی۔ وہ وارڈروب سے حمزہ کے کپڑے نکالنے لگی۔ اس کا ذہن ماضی میں اتر گیا۔ ہائے بھابھی، آپ کے ہاتھوں میں مہندی کتنا رچتی ہے۔ اس کی نند تانیہ نے اس کی شادی کے دوسرے روز اس کے گورے ہاتھوں میں رچی مہندی پر بے ساختہ تعریف کی تھی۔ رچے گی کیسے نہیں، ہمارے نام کی جو ہے۔ سیف الرحمان قریب ہی تو کھڑا تھا۔ وہ شرما کر سر جھکا گئی۔ تانیہ جو ذرا ادھر ادھر ہوئی تو وہ اس کے قریب جگہ بنا کے بیٹھ گیا۔ تم میری بیوی ہو، خدا نہ خواستہ میں تمہیں بھگا کے تو نہیں لایا کہ تم میری ہر تعریف پر گھٹنوں تک منہ ڈال لیتی ہو۔ وہ شرارت سے بولا۔ تو کیا کروں؟ وہ گڑبڑا کے اسے دیکھنے لگی، اور یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی طرف دیکھے اور دیکھتے ہی رہے۔ بھائی، کچھ جواباً میری تعریف کر لیا کرو۔ تعریف کے معاملے میں عورت اتنی کنجوس کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس کی معطر لٹ کو چھوتے ہوئے بولا اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کنجوس نہیں، بس محتاط ہوتی ہے۔ وہ آہستگی سے کہتی دروازے کی طرف اس کی توجہ دلانے لگی جہاں اس کی ساس اور بڑی نند داخل ہوئی تھی۔ ساس کی پیشانی پر کئی آڑے ترچھے بل پڑے تھے۔ سیف الرحمان کھسیا کر یوں سرد سے صوفے سے اٹھ گیا گویا کسی نامحرم کے پہلو میں غلطی سے جا بیٹھا ہو۔ تانیہ کہاں چلی گئی بچی کو اکیلا چھوڑ کر؟ ساس نے اس منظر پر دل پر جمع ہو جانے والا غبار بیٹی پر نکالا۔ اکیلی کہاں تھی، میں جو تھا، وہ بے ساختہ کہہ گیا اور محبت امیز مسکراہٹ کے ساتھ لالا رخ کی طرف دیکھا، مگر وہ کچھ مزید محتاط ہو کر سمٹ کر سر جھکا گئی اور اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی جہاں ابھی کچھ دیر پہلے اس کے بھاری ہاتھوں کا لمس اس کے بدن میں ہی نہیں اس کی روح تک میں اتر گیا تھا۔ لمس کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے جو خاموشی میں بھی بولتی ہے۔ ہاتھ دوسرے ہاتھ سے ہی نہیں، دل سے ہم کلام ہو جاتے ہیں۔ اچانک فون کی بجنے والی تیز بیل نے اسے خیالات سے باہر نکالا۔ اس نے ایک گہرا سانس کھینچ کر سر کو جھٹکا اور حمزہ کے کپڑے بیڈ پہ رکھ کر مسلسل بجتی گھنٹیوں کا تسلسل توڑا۔ ہیلو؟ کوئی پیغام نہ دعا، کوئی اس قدر ہم سے ہے خفا کوئی۔ دوسری طرف مصطفیٰ خان کی پرشوق آواز تاروں سے الجھتی اس کی سماعت سے ٹکرائی اور کسی بوجھ کی طرح سینے پر آ گری۔ کہیے، مزاج کیسے ہیں؟ یقیناً بہت خوش اور مسرور ہوں گی، وہ پوچھ رہا تھا۔ ایک پل کو وہ اذیت کے عالم میں لب بھینچ کے رہ گئی۔ ہاں، خوشی کا موقع ہے تو خوش تو ہوں گی، اور یہ خوشی آپ کے نہ آنے سے کچھ مزید بڑھ گئی ہے۔ وہ چٹختے لہجے میں بولی۔ اسی لیے تو میں نہیں آیا۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ خوشی دیکھ کر مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔
وہ اس طرح معصومانہ انداز میں بولا گویا اس کا بڑا ہمدرد رہا ہو۔ وہ جھلس کے رہ گئی۔ تو مزید خوشی یہ دیجیے کہ آئندہ فون نہ کیجیے گا اور میری راہ میں مت آئیے گا۔ خیر اتنی خوشی بھی نہیں دے سکتا، آخر اپنے لیے بھی تو کچھ بچا کے رکھنا ہے، اور اپنا حصہ میں یوں بھی کسی کو دینے کا عادی نہیں ہوں۔ کیا آپ نے یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے؟ وہ جل کر بولی تو اس کا بے ساختہ کہا ایئر پیس میں گونج کر رہ گیا۔ ایک پل کے لیے لالا رخ اس کی یہ گمبھیر گونج اپنے دل پر دھمک کی طرح محسوس کر کے رہ گئی۔ ہرگز نہیں، بلکہ آپ کی خوشی محسوس کرنے کے لیے کیا تھا، مگر میرا خیال ہے آپ اتنی خوش نہیں لگ رہی جتنی ہونی چاہیے۔ یقیناً میری کمی کسی نہ کسی کونے میں محسوس تو کر رہی ہوں گی۔ عموماً مردوں کو ایسی خوش فہمیاں ہوتی ہیں۔ وہ تمسخر سے ہنسی۔ چلیں، ہم جیسے تہی دست لوگوں کے لیے یہ خوش فہمیاں بڑی چیز ہوتی ہیں۔ خواب و خیال اور احساسات قیمتی متاع کی طرح ہمیں اڑائے اڑائے پھرتے ہیں۔ آپ ہمیں انہی فضاؤں میں رہنے دیجیے، آپ کا کیا جاتا ہے؟ وہ عجیب سے احساسات میں گر کر کچھ دیر کو چپ سی رہ گئی۔ اس کی بھاری آواز اس کے دل پر مضراب مارنے لگی۔ پھر وہ خود آزاری کی کیفیت سے گزرتے ہوئے بولی، ہر شخص ہی اپنے خواب و خیال کی فضا میں رہنا چاہتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں بھی اپنی بنائی ہوئی ایسی ہی فضا میں زندہ رہنا چاہتی ہوں تو زندہ رہنا اور زندگی گزارنا دو الگ الگ کیفیتیں ہیں لالا رخ۔ اگر آپ زندگی گزار رہی ہوتی تو میں یقیناً ایک طرف ہٹ کر اپنی تقدیر پر صبر کر بیٹھتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ غلط ہے، میں بہت خوش ہوں اور زندگی کو اپنی مرضی و منشا سے گزار رہی ہوں۔ وہ سلگتی لکڑی کی طرح چٹکی تھی۔ جواباً وہ ہلکے سے ہنس دیا۔ دیکھیے مصطفیٰ صاحب، آپ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے مجھے ٹریپ نہیں کر سکتے، یہ آپ کی انتہائی بھونڈی کوششیں ہیں۔ وہ زہر بجھے لہجے میں پھنکاری اور ریسیور پٹک دیا۔ اسے اپنے دماغ کی رگیں غصے سے کٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ مختصر وقفے کے بعد گھنٹی پھر بج اٹھی۔ اس کے اندر غصے کا یکدم ابال سا اٹھا۔ مسٹر، آپ اپنی یہ توانائیاں اور وقت کہیں اور خرچ کریں، یہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق رکھتی ہوں۔ اس حق سے مجھے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ وہ ریسیور اٹھا کر اندر کا لاوا بہانے لگی۔ لالی کیا ہوا؟ مصطفیٰ خان کی بجائے روشانہ کی متحوش آواز ایئر پیس سے ابھری تھی، اور اس کے اعصاب کو یوں جھٹکا لگا گویا کسی نے لاسٹک کھینچ کے چھوڑ دیا ہو۔ اوہ ایم سوری، میں سمجھی مصطفیٰ خان۔ وہ یکدم لب بھینچ گئی۔ کیا آپ یہ سب کچھ مصطفیٰ خان کو سنانا چاہ رہی تھیں؟ روشانہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ لالا رخ چپ سی ہو گئی، پھر سنبھل کر ایک سانس کھینچ کر بولی، ہاں خیر تم سناؤ، کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ ابھی تک سوئی نہیں تم؟ مہندی لگ گئی تمہیں؟ وہ اپنائیت اور نرمی سے بات بدل گئی اور اس کی خیریت پوچھنے لگی۔ جی بس یوں ہی دل گھبرا رہا تھا، سوچا آپ سے بات کر لوں۔ ارے یہ دل کیوں گھبرا رہا تھا بھئی؟ لالا رخ بے ساختہ ہنسی۔ پلوشا اور ہما سب کدھر ہیں؟ تمہارے دل کو بہلانے کا وہ کوئی سامان نہیں کر رہی ہیں کیا؟ اس نے چھڑا۔ وشی کا کیا ہے، وہ تو کئی دنوں سے ہنگامہ مچائے ہوئے ہیں، ابھی بھی ہجوم اکٹھا کیے ڈھول ڈھپے کر رہی ہیں۔ اتنا شور ہے لالی، ایسا لگتا ہے سکون کا کوئی گوشہ نہیں بچا۔ ہاں بھائی، رونق تو لگے گی ہی نا، ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے۔ تم سکون کے گوشے کیوں متلاشی ہو؟ اس نے اچنبے سے پوچھا، پھر کسی خیال کے تحت ہنس کر بولی، کیا طلال کا تصور کرنا ہے کسی پرسکون گوشے میں بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے؟ لالی مجھے ڈر لگ رہا ہے بہت۔ اس کی آواز ابھری جو آنسوؤں سے بھاری ہو رہی تھی۔ ہیں ڈر لگ رہا ہے، مگر کیوں؟ وہ فون کے قریب رکھی تپائی پہ بیٹھ گئی۔ بس یوں ہی۔ وہ آنسو بہانے لگی۔ کس قدر احمق لڑکی ہو تم، یہ سب زیادہ سوچتے ہیں اور اکیلے بیٹھنے کا نتیجہ ہے۔ وہ اسے گھرکنے لگی، پھر کچھ سوچ کے بولی، طلال سے کوئی بات ہوئی ہے تمہاری؟ نہیں تو پھر؟ اچھا بات کرو گی اس سے؟ ہو سکتا ہے اس طرح بے نام سا ڈر دور ہو جائے تمہارا۔ وہ ہنسنے لگی۔ نہیں لالی۔ وہ یوں متحوش ہو گئی گویا ابھی طلال ریسیور سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ اسی لمحے طلال لالا رخ کے کمرے میں داخل ہوا تھا اور اشارے سے پوچھا تھا، کس کا فون ہے؟ بات کرو گے؟ روشانہ ہے۔ وہ ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر اس سے بولی۔ وہ نزدیک چلا آیا اور فون سٹینڈ پر کوہنی ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ روشنی، دیکھو دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ ادھر تمہیں طلال یاد آیا تھا، چنانچہ وہ بھی تمہیں یاد کرتا ہوا ادھر ہی چلا آیا۔ وہ شرارت سے ہنس پڑی۔
طلال نے گھورتے ہوئے ریسیور اس کے ہاتھ سے اچک لیا۔ انہیں یاد کرنے کے لیے تو مجھے شاید باوضو رہنا پڑے گا۔ ہم جیسے گناہ گار کہاں انہیں یاد کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی۔ اس کی آواز نے ادھر روشانہ کے اوسان خطا کر دیے۔ اس کے ہاتھ سے ریسیور پھسلتے پھسلتے رہ گیا۔ تنگ مت کرو طلال، بات ہی کرنی ہے تو پیار سے کرو، ورنہ ادھر دو یہ فون۔ لالا رخ نے اس کے ہاتھ سے ریسیور چھیننا چاہا۔ پہلے ہی بیچاری پریشان ہے، ڈر رہی ہے۔ کیوں؟ یہ ڈر کس خوشی میں رہی ہے؟ اس نے ریسیور والا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ لالا رخ اسے گھور کے رہ گئی۔ تم جو ہو نا ڈریکولا، ڈھنگ سے پیار محبت کے دو بول بول دو تو سارا ڈر دور ہو جائے گا۔ اوہو، تو یہ ڈیمانڈ ہے اس طرف سے؟ اس نے سیٹی کے انداز میں ہونٹ دبا کر ریسیور کو دیکھا۔ بڑی مشکل ڈیمانڈ کر دی ہے۔ جی نہیں، ادھر سے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہوئی، یہ تو میں یوں ہی کہہ رہی ہوں۔ لالا رخ زچ ہو گئی۔ وہ اچھی طرح آگاہ تھی دوسری طرف روشانہ کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل پا رہا تھا۔ ویسے 2 لفظ کیا، میں 3 لفظ تو کل بولنے ہی جا رہا ہوں۔ اب اس طرح سے اتنی جلدی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس وقت تو قاضی بھی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا ہوگا، ناحق پریشان کرنے سے رہے۔ تمہیں اللہ سمجھے طلال۔ لالا رخ نے اٹھ کر اس کے ہاتھ سے ریسیور چھین لیا، پھر ریسیور کان سے لگا کے بولی، روشانہ تم اس شخص کی باتوں میں ہرگز کان نہ دھرنا۔ ادھر دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں جو مجھے صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ آخا تو یہ موجے ہیں۔ خرم کمرے میں آیا اور نظریں گھما کر طلال کو گھورا جو فون سٹینڈ کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اچھا روشنی پھر بات کریں گے۔ لالا رخ نے ریسیور کریڈل پہ ڈال دیا۔ تو یہ عیش کرائے جا رہے ہیں چپکے بھائی کو، اور کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں۔ خرم نے ابرو اچکا کر فون کو دیکھا، پھر طلال کی طرف دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس کھینچی۔ کمر تسبیح پڑھتے جا رہے ہو سوئے مے خانے، کوئی دیکھے تو یہ سمجھے بڑے اللہ والے ہیں۔ جواباً طلال نے ایک دھموکا اس کے کندھے پہ جڑ دیا۔ ہر وقت میری جاسوسی کرتے رہتے ہو، وہ بھی غلط۔ غلط کیوں؟ کیا روشانہ کا فون نہیں تھا؟ وہ دھموکا کھا کر تڑپ کے اچھلا۔ تھا، بالکل تھا، مگر میرے لیے نہیں، لالا رخ کے لیے تھا۔ وہ فون سٹینڈ سے ہٹ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اب بھاگ کہاں رہے ہو؟ میں کون سا آپ پر دفعہ لگا کر کوئی سزا سنا رہا ہوں؟ وہ تو کل لگنے والی ہے۔ لالا رخ ہنسنے لگی۔ اللہ رے، سزا؟ یعنی کل کا وہ خوشگوار دن آپ کے خیال میں ان کی سزا کا دن ہے؟ خرم سینے پہ ہاتھ رکھ کر لہک گیا، پھر جھکے سر کے ساتھ بھویں اچکا کر طلال کو دیکھا۔ چاچو، آپ چاہیں تو یہ حسین سزا معاف بھی کرائی جا سکتی ہے۔ ناحق آپ بے قصور ہوتے ہوئے بھی سزا وار ٹھہرائے جا رہے ہیں، مگر میں آپ کے لیے ہر ممکن کوشش کر کے اس سزا سے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ خرم کے بچے، کہ ہر وقت تم طلال کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو؟ خدا خدا کر کے تو یہ کفر ٹوٹا ہے اور تم پھر سے اسے الٹا اکسا رہے ہو۔ لالا رخ نے اس کے کان پکڑ کے کھینچے۔ ارے جائیں لالی، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی۔ یہ بڑے چھپے رستم ہیں، یہ کون سا اس سزا سے بچنا چاہ رہے ہیں، بلکہ جی جان سے تیار ہیں۔ سوچ رہے ہوں گے یہ کل کی ملتی آج مل جائے۔ مائنڈ اٹ بھتیجے، میں خرم نہیں طلال ہوں۔ طلال نے مسکراہٹ دبا کر اسے اطمینان سے گھورا۔ ہاں، بس یہی تو فرق ہے، ہم سے منافقت نہیں ہوتی۔ خرم دو بدو بولا۔ طلال اسے گھورتا ہوا چلا گیا، جبکہ خرم نے بھرپور انداز میں ہنستے ہوئے لالا رخ کی طرف دیکھا اور دائیں آنکھ دبا کر وکٹری کا نشان بنایا۔ بہت بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ اسد بھائی تمہاری ان حرکتوں کو دیکھ لیں تو پلوشہ پر کم از کم سال بھر بعد بھی یہ ستم توڑنے کو ہرگز تیار نہ ہو۔ لالا رخ اسے ہینگر مارتی ہنستی ہوئی حمزہ کے کپڑوں پر آئرن پھیرنے لگی۔ تم سے وابستگی کی خوشی دل کو ایسے اچانک ملی، جیسے آنگن میں نکلے کوئی اور ہر سو ہوں کلیاں کھلی۔ تم نے مہکائی شام و سحر، زندگی کی ہنسی راہ گزر، ڈھونڈتی ہے کوئی ہم سفر۔ ایک مہکتی شام میں روشانہ اسد نے طلال کے نام اپنا آپ کر دیا۔ خوشی اور غم کے ملے جلے احساسات نے اس کا دل گداز کر دیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ لالا رخ سے لپٹ کر خوب روئی۔ کچھ آنسو رخصتی کے لیے بھی بچا لینا، مہوش نے اسے چھیڑا۔ ارے مگرمچھ کے آنسو تو لڑکیاں جب چاہیں وافر مقدار میں بہا سکتی ہیں، عادل نے کہا تو لڑکے سیٹیاں مار کر عادل کی بات کی تائید کرنے لگے، جبکہ لڑکیاں ساری ہی عادل کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورنے لگی۔ روشانہ کے احساسات ایک روایتی لڑکی کی طرح ہی تھے، جو ان خوشگوار کن لمحات اور ایک اجنبی کے یوں آنے واحد میں محرم بن جانے پر خوف زدہ بھی ہوتی ہیں اور مسرور بھی۔ برسوں کے
याराने छूट जाने पर गमज़दा भी और नए लोगों से खूबसूरत रिश्ता इस्तवार हो जाने के ख्याल से खुश भी। खुशी और गम ऐसे वक्त गले मिलते हैं जब खुशी का पलड़ा भारी होता है, मगर रंज का हल्का सा एहसास भी रूह में चुटकियाँ लेता रहता है। रुखसती की अभी कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई थी, मगर रफ़िया बेगम की ख्वाहिश थी कि वो चंद माह के अंदर ही रोशाना को रुखसत करा लेंगी। उनका तो दिल चाह रहा था कि वो अभी उसे अपने साथ ले जाएं। खुद लाला रुख का भी दिल चाह रहा था कि वो उस मोहनी सी लड़की को आज ही अपने हमरा ले जाए, मगर तलाल के दिल में क्या था ये कोई नहीं जानता था। जब उसे रोशाना के पहलू में बिठाया गया तो वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में था। दुपट्टे की ओट से उसका खुशनुमा चेहरा दिखाई दे रहा था, जिस पर उसने एक भरपूर इस्तेहकाक भरी निगाह डाली। फिर उसका हाथ थाम कर वो कंगन डाल दिए जो सादिया भाभी ने उसे दिए थे रोशाना को पहनाने के लिए। उसके नरम हाथ का लम्स वो कितनी देर अपने दिल पर महसूस करता रहा, फिर आहिस्तगी से हाथ छोड़कर एक गहरा सांस खींचा। हम भी क्या लोग थे खुशबू की रवायत से अलग, खुद पे जाहिर न हुए तुझको छुपाने के लिए। तर्के दुनिया का इरादा ही किया था कि वो शख्स आ गया ख्वाहिश दुनिया को जगाने के लिए। उसने एक नज़र रोशाना पर डाली, फिर आहिस्तगी से बोला, रोशाना, ये ज़िंदगी भर का महज रस्मी या दुनियावी साथ नहीं है, ये बाहिमी एतमाद का ताल्लुक है। इसे निभाने के लिए, इस रिश्ते को मजबूत और इस्तवार करने के लिए महज मोहब्बत की नहीं, बाहिमी एतमाद की भी ज़रूरत होती है। क्या तुम मुझ पर मुकम्मल एतमाद करती हो? उसका लहजा धीमा और कुछ सोचता हुआ था। रोशाना ने ज़रा सा सर उठाया। उसके चेहरे की संजीदगी में नरमी मस्तूर थी, ताहम वो अपनी नज़रों की हिद्दत से खुद ही घबरा कर नज़रें झुका गई। तलाल ने देखा उसकी नाजुक उंगलियां इस तरह भी अंदाज में एक दूसरे में पेवस्त थीं। ये इस्तराब दरअसल शर्म और हया का था। वो हल्के से अस्बात में सर हिलाकर झुका गई थी। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे, हमको सितारा लगा। तालियों और शरारती गुनगुनाहटों ने दोनों को खफीफ कर दिया। वो सारा ग्रुप दोबारा इधर ही आ धमका था। ये ना चैन से बैठेंगे ना हम दोनों को बैठने देंगे। तलाल हंसता हुआ अपनी जगह से खड़ा हो गया। अरे अरे, आप कहाँ चल दिए? किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई। लाख कोशिश की मगर फिर भी निकल कर ही रहे। घर से यूसुफ, खल्द से आदम, तेरी महफिल से हम। खुरम ने पीछे से हाँक लगाई। तलाल रुक कर पलटा, फिर एक ठंडी आहनुमा सांस खींचते हुए बोला, अब अजीज़ों को नहीं ये भी पसंद, देख लें वो दिल बहम होते हुए। उसने कुछ इस कदर बामौका और बरजस्ता अंदाज में शेर पढ़ा था कि ज़बरदस्त तालियां पीटी गईं। ओए होए, खुरम ने ज़ोरदार सीटी मारी थी। ऐसा नशीला शेर, वो भी ऐसे खुश्क सर्जन के मुंह से सुनना हैरत की बात है। मुझे थामो लोगो, मैं तो गया। वो भरपूर एक्टिंग करते हुए आदिल पर लुढ़क गया। हंसी का एक तूफान उठा था। तलाल मौका पाकर उस तूफानी बदतमीज़ी से दामन बचाकर भाग निकला। तो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस एपिसोड। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.